अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्तफ़्तिहिम अली रब्बिकल बनातु व लहुमुल बनून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। फ़हम दीन कोर्स में पिछली नशिस्त में हमने अक़ायद से मुतालिक गुफ्तगू का आगाज़ किया था और वहदानियत और रिसालत के हवाले से गुफ्तगू की गई थी कि वहदानियत से क्या मुराद है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ातो सिफ़ात और शुयूनात से क्या मुराद है और किस तरह किस हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाना है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात की गई थी और इसी के साथ रिसालत कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनसे क़ब्ल जितने अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम हैं उन पर ईमान लाना और नबूवत और रिसालत की इल्मी, अक़ली और तारीख़ी क्या हैसियत है, इस पर मुख्तसरन इंतहाई बुनियादी नुकात पर बात की गई थी। अक़ीदे ही के हवाले से हमारा मौजू जारी व सारी है और आज जो है मलाइका यानी फ़रिश्तों के हवाले से जो है वो बात की जाएगी। मलाइका का ज़िक्र कुरान मजीद में 88 मरतबा कुल 88 टाइम्स आया है और फ़रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की नूरानी अजसाम वाली मखलूक है। जैसे कि इंसान खाकी है, मट्टी से पैदा किया गया है और फ़रिश्ते जो हैं वो नूर से पैदा किए गए हैं। आज जिन्नात के मौजू में आप सुनेंगे, पढ़ेंगे कि जिन्नात की तख्लीक आग के साथ जो है वो की गई है। तो फरिश्ते अल्लाह ताला के नूरानी अजसाम वाली मखलूक हैं और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकत, ये कुदरत दी है कि वो जो शक्ल चाहें वो बना सकते हैं। कभी वो इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होते हैं और कभी अपनी नूरानी शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। दोनों सूरतों में उनका ज़हूर होता है। फरिश्ते वही कुछ करते हैं जिसका हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दिया है और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि ला यस्बिकूनहु बिलक़ौली व हुम बिअम्रिही यअमलून, कि फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ज़र्रा बराबर भी आगे नहीं बढ़ते। जो उनको हुक्म दिया गया है वो उसी हुक्म की बस पासदारी करते हैं और उसी हुक्म के मुताबिक चलते हैं। वह हम भी अमरिही यअमलून, और वो वही कुछ करते हैं जिसका उनको हुक्म दिया गया है। फरिश्तों के ज़िम्मे मुख्तलिफ तरह की खिदमतें अल्लाह तबारक व तआला ने रखी हैं। मुख्तलिफ उनके फ़राइज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं जिनसे वो ओहदा बरआ होते हैं। बाज़ फरिश्तों का काम पानी बरसाना है, जैसा कि हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के मुतालिक मशहूर है कि वो रिज़्क़ का फरिश्ता है। तो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे जो है वो बादलों का बरसना अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस काम पर मामूर किया है। बाज़ फरिश्तों का काम हवाओं को चलाना है, हवाओं पर अलग फरिश्ते मामूर है। समुंदर की लहरों पर फरिश्ते मामूर है। हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि समुंदर की हर लहर पर फरिश्ता मौजूद है जो अल्लाह के हुक्म से उस लहर को लेकर और हवा की लहर को लेकर जो है वो चलता है। कुरान मजीद में दोज़ख के एक फरिश्ते का नाम मज़कूर है और उनका नाम है हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम। इसी तरह मुनकिन नकीर, ये कब्र के फरिश्ते हैं कि जैसे ही बंदे को, मुर्दे को दफनाया जाता है तो अभी उसके लवाहिकीन 40 कदम भी नहीं हटते उसको दफन करके कि मुनकिन नकीर जो है वो वहाँ पर फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं और उससे सवालों जवाब करते हैं। इसी तरह हारूत और मारूत, ये दो फरिश्ते हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है। इसके बाद जी मलाइका से मुतालिक एक और अहम नुक्ता कि मलाइका को अल्लाह ताला की बेटियां जानना ये कुफ्र है। मलाइका की जो जिन्स है, फरिश्तों की जो जिन्स है, वो ना मर्द हैं और ना औरतें हैं। ठीक है जी। इसी वजह से उनको बेटियां तसव्वुर नहीं किया जा सकता। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकों से मुतालिक कलाम फरमाते हुए इरशाद फरमाया फस्तफ्तिहिम, कि ए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ज़रा इन मुशरिकों से पूछ लीजिए अ लिरब्बिकल बनातु,
کہ کیا تمہارے رب کی بیٹیاں ہیں؟ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے بیٹے ہیں. کیونکہ مشرکین کے درمیان جب بیٹی پیدا ہوتی تھی ان کے خاندان میں تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے. خود کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی، وہ غیرت جو جاہلیت پر مبنی تھی کہ ہمارے گھر بھئی اولاد ہو تو بیٹی پیدا ہو جائے، تو یہ بات ان کو مناسب نہیں لگتی تھی، غیرت کے خلاف لگتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تمہاری اپنی ذاتی غیرت ایسی ہے کہ بیٹیاں تمہارے گھر پیدا ہوں تو تم ان کو زندہ درگور کر دو. یہ تمہاری جاہلیت بھری غیرت کے خلاف معاملہ ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بات آئے تو تم کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو کیا تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں منسوب کرتے ہو؟ ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون. فرمایا یا ہم نے جب ملائکہ کو مؤنث کے طور پر عورت کی حیثیت سے ہم نے پیدا کیا تھا تو کیا یہ لوگ وہاں پر موجود تھے؟ یہ مشرک وہاں پر بنفس نفیس خود ذاتی طور پر وہاں پر پریزنٹ تھے، موجود تھے، جو دیکھ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عورت بنا رہا ہے کہ مرد بنا رہا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا الا، خبردار، غور سے سنو، من افکہم لیقولون، یہ تو صرف ان کے منہ کا جھوٹی بات ہے، افک ہے، افتراء ہے، جو وہ اپنے منہ سے بس بناتے رہتے ہیں، فضول لغویات جو ہے وہ بکواس کرتے رہتے ہیں. فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی یقینی اور قطعی طور پر جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں کتنے فرشتوں کو تخلیق فرمایا ہے. یا نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تو اس علم سے آپ علیہ السلام اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے پیدا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے لشکر ہیں، فرشتوں کی کتنی تعداد ہے، یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نصیحت ہے انسانیت کے لیے کہ وہ اللہ کی قدرتوں اور طاقتوں کو دیکھ کر، اللہ کی ہمت کو دیکھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا سکیں یا ایمان پختہ ہو سکے. تو یہ چند ایک باتیں تھیں فرشتوں کے عقائد سے متعلق جو ایک صاحب ایمان کو جاننا ضروری ہے. آگے ہم چلتے ہیں جی جنات کی طرف، کہ جنات سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. عربی زبان کے اندر ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھیے گا کہ ہر وہ لفظ جس کے اندر جیم اور نون کا استعمال ہوتا ہے تو وہ عربی زبان میں، تو وہ چیز عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، وہ عام آنکھوں سے مخفی ہوتی ہے. اور دل کی آنکھ جسے ہم نور بصیرت کہتے ہیں وہ اگر کسی انسان کی کھل جائے تو پھر ممکن ہے کہ وہ فرشتوں کو یا ایسی چیزوں کو وہ دیکھ سکتا ہے. جیسے کہ جنات یا جن، ٹھیک ہے، جیم اور نون آ رہا ہے. جنین، وہ زائگوٹ جو ماں کے رحم میں پیدا ہوتا ہے اور بنتا ہے، تو وہ ایمبریو یا زائگوٹ جو ہوتا ہے وہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، اس کو عربی میں جنین کہا جاتا ہے. حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح جنت، ٹھیک ہے، کہ جنت کو بھی عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، انسان اس کو عام آنکھ سے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا. جنات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری سورہ جن نازل فرمائی اور باقاعدہ جنات کے ایمان لانے کا جو مکمل واقعہ ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، کہ جنات کو ہم نے من قبل، بہت پہلے، یعنی آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا کیا، من نار السموم، بھڑکتی ہوئی آگ سے، شعلہ زن آگ سے، چنگاڑتی ہوئی آگ سے ہم نے ان کو پیدا کیا. تو اس سے معلوم چلا، دو باتیں معلوم چلی کہ ایک تو جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور فرشتوں کی طرح ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ یہ جس روپ میں چاہیں یہ ظاہر ہو سکتے ہیں. بلکہ جنات جو ہیں
مشاہداتی طور پر اگر عاملین کی کتب کو، مستند عاملین کی کتب کو دیکھا جائے تو جنات میں تو یہ بھی طاقت ہے کہ وہ سانپ، بلی اور اس طرح کے دیگر جانوروں کے روپ میں، چوہے کے روپ میں بھی جو ہے وہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت، یہ قدرت بھی دی ہے کہ جو شکل چاہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات ان کو آگ سے پیدا کیا گیا، دوسری بات ان کو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق بعد میں ہوئی، ان سے پہلے جنات کی تخلیق ہوئی، اور اس کی جو یہاں پر من قبل فرمایا، اور ایک اور بڑی دلیل ہے کہ ابلیس ملعون جو ہے، جس کا نام عزازیل تھا اور فرشتوں کا استاد تھا، یعنی ان کو لیکچر وغیرہ دیتا تھا، اللہ کی معرفت کی باتیں بتاتا تھا، زمین پر کوئی جگہ، کوئی قطعہ اراضی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، یہ سب باتیں مشہور ہیں۔ تو ابلیس چونکہ شیطان جس کو ہم کہتے ہیں عام سادہ الفاظ میں، وہ بھی جنات ہی کی قبیل سے، اسپیشی میں سے ہے۔ ان کی عمر بہت طویل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 200 سال قبل جنات زمین پر موجود تھے اور بڑا فتنہ و فساد کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو باقاعدہ زمین پر بھیجا، جب آدم علیہ السلام کو اتارنا چاہا، آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں نے جنات کو مار مار کر بیابان سمندروں کی طرف، جنگلات کی طرف، پہاڑی وادیوں کی طرف ان کو رخصت کر دیا، بھیج دیا، تاکہ زمین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق انسان کے لیے جو ہے وہ بالکل خالی ہو جائے۔ عمریں ان کی بہت طویل ہوتی ہیں، اور روایات کے مطابق کتاب کا نام ہے الاصابۃ فی تمییز الصحابہ، یہ صحابہ سے متعلق ایک تاریخ پر مشتمل کتاب ہے، اس میں صحابہ کرام کے احوال ہیں۔ تو جنات میں سے جن صحابی، ٹھیک ہے نا، وہ صحابی جو جن تھے اور نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لائے تھے، ان کا نام آتا ہے حضرت عثمان بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ ان کا وصال 219 ہجری میں ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ سب سے آخر میں انسان، صحابہ کرام میں سے جو انسان تھے ان سب کا وصال ہو گیا، تابعین کا دور گزر گیا، کم و بیش تبع تابعین کا دور جب شروع ہوا، جب امام بخاری، امام مسلم وغیرہ کا دور آنے لگا، صحابہ ستہ کا دور، تو اس دور سے پہلے 219 ہجری میں حضرت عثمان بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جن صحابی ہیں، ان کا انتقال ہوا، وصال ہوا۔ جنات میں سے جو ہے وہ نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں، اور انہی بد جنات کو، برے جنات کو، نافرمان جنات کو شیطان کہا جاتا ہے، شیاطین کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے۔ ان میں اولاد کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، نکاح کا سلسلہ ہوتا ہے، اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے، عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، جیتے مرتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، اور چونکہ قرآن مجید میں ان کا صراحتاً واضح ذکر ہے، اسی لیے ان کے وجود کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ اگر کسی شخص نے جنات کے وجود کا انکار کر دیا کہ جی میں جنات کو نہیں مانتا، جنات کیا ہوتے ہیں میں نہیں جانتا ان کو، ٹھیک ہے، میں نہیں مانتا، تو اگر کوئی اس طرح انکار کر دے تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن مجید کا انکار کرے گا، اور قرآن مجید کا صراحتاً انکار کرنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اور اس معاملے میں چونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ بندہ کہے جی مجھے پتہ نہیں تھا۔ اگر پتہ نہیں تھا تو یہ دگنا گناہ ہے۔ جب بندہ بالغ ہو گیا، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تو اس کو اپنے عقائد سے متعلق پتہ ہونا چاہیے۔ اس کو نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ دگنا گناہ ہے، یہ ڈبل گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک لا علمی جہالت، اور دوسرا اس جہالت کی بنیاد پر کفر بک دینا، کفر کہہ دینا، کفریہ کلمات جو ہے زبان سے نکالنا، تو یہ دگنا گناہ ہو جائے گا، دو گناہ ہو جائیں گے۔ یہ جنات سے متعلق جی چند ایک چیزیں تھیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں عالم برزخ سے متعلق۔ برزخ کہا جاتا ہے لغوی معنی میں آڑ کو، کسی اسٹاپر کو، ٹھیک ہے،
کوئی بھی کسی بھی قسم کا کی جو آڑ ہوتی ہے، ایک ایسی آڑ جس سے ہم دوسری طرف نہیں جا سکتے، دیکھ نہیں سکتے کہ وہاں کیا معاملہ ہے، اس کو جو ہے وہ برزخ کہا جاتا ہے۔ تو جب انسان مر جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو قبر کی زندگی میں، قبر سے لے کر قیامت کے دن تک یہ جو ڈیوریشن ہے، یہ جو وقت ہے، دورانیہ ہے، درمیانی عرصہ ہے، اس ٹائم پیریڈ اینڈ ڈیوریشن کو برزخ کہا جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ برزخ جو ہے وہ قبر کی زندگی ہے، تو قبر میں رہنا نہیں بلکہ قبر کا جو دورانیہ ہے، پورا دورانیہ، اس ٹائم پیریڈ کو برزخ کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسانوں اور جنات کو اسی برزخ کے مراتب میں رہنا ہوتا ہے۔ برزخ جو ہے وہ اس عالم یعنی ہماری اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس رکھا ہوا ہے کہ انسان جی رہا ہے، مر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، پیدا ہو رہے ہیں بچے اور پھر مرتے چلے جا رہے ہیں، قبر میں جا رہے ہیں۔ تو ایک زمین کا ایک مخصوص خطہ ہے جہاں انسانوں کی آبادی ہے۔ پھر برزخ میں کیا معاملہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، آج تک اور پھر قیامت تک جتنے لوگ آئے وہ مر رہے ہیں، جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو برزخ کی جو دنیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام ہماری اس دنیا سے بہت وسیع و عریض اور بڑی رکھی ہے۔ برزخ میں کسی کو آرام ہوگا تو کسی کو تکلیف ہوگی اپنے اپنے اعمال کے سبب، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک عام مسئلہ ہے، اکثر دوست احباب اس حوالے سے سوال بھی کرتے ہیں کہ برزخ میں مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو مرنے کے بعد انسان کی باڈی، اس کا جسم جو ہے وہ قبر میں چلا جاتا ہے، اور اس کی روح نیکی اور بدی کے اعتبار سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخشنے کا ارادہ فرما لیا، اس کو بخش دیا، وہ نیک روح ہے، تو اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اعلیٰ علیین، جہاں پر نبیوں کی روح ہے، ارواح ہیں، جہاں پر نمازیوں کی، نیکوکاروں کی، اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی ارواح ہیں، وہاں پر اس کی روح چلی جاتی ہے، اور وہاں پر وہ جنت کی نعمتوں کے مزے اس کی روح لوٹتی ہے، مزے کرتی ہے۔ جنت میں داخلہ نہیں ہوتا، لیکن ایک وہ قبیل ہے، ایک طریقہ کار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے بنایا ہوا کہ جنت کی نعمتوں کا کچھ حصہ یا مزہ جو ہے وہ قبر کی اس زندگی میں علیین کے مقام پر روح حاصل کرتی ہے، اور قبر کے اندر جو ہے وہ جسم اس مزے کو حاصل کرتا ہے، اس چین سکون کو محسوس کرتا ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے اگر وہ بدکار ہے، گناہ گار ہے، کافر ہے، تو اس کی روح اللہ کے حکم سے زمین کی اتھا گہرائیوں میں جو مقام سجین کہتے ہیں قید خانے کو، تو بندے کی روح وہاں پر ڈال دی جاتی ہے، اور وہاں پر وہ جہنم کے عذاب کا کچھ حصہ قبر کے عذاب کے طور پر روح جو ہے وہ سجین میں محسوس کرتی ہے، اور جو باڈی ہے، جسم ہے، وہ قبر کے اندر اس کو جو ہے وہ محسوس کرتا ہے جسم، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جی عذاب قبر، جیسا کہ ابھی عرض کیا، حق ہے، اور اسی طرح تنعیم قبر یعنی قبر کی نعمتیں بھی حق ہیں، جسم اور روح دونوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا جہاں پر اس کی لاش کو پھینک دیا گیا ہو، اس سے وہیں پر سوال و جواب ہوں گے، وہیں پر اس کو انعامات سے نوازا جائے گا، وہیں پر اس کو عذاب دیا جائے گا اس کے اعمال کے مطابق۔ عموماً لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جی سمندر میں ڈوب کے مر گیا، دریا میں ڈوب کے مر گیا، لاش نہیں ملی۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو اس زندگی کے بعد کی زندگی ہے نا، اس کے لوازمات کچھ اور ہیں۔ وہاں پر آپ کو یا مجھے سانس آنا یہ ضروری نہیں ہے، وہاں ہم بغیر سانس کے بھی زندہ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح ماں کے جسم میں آپ دیکھ لیں کہ بظاہر عقل یہی کہتی ہے کہ ماں کے جسم میں بندہ سانس کیسے لے سکتا ہے، کھا پی کیسے سکتا ہے، سیڈنس، اس پر افسردگی کیسے آ سکتی ہے، لیکن آتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر اسٹیجز کے تقاضے ہیں، اور اسی تقاضے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو چلاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام، علماء کرام، دین کے شہداء اور حفاظ کرام اگر وہ قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں
تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے، ممنوع کر دیا ہے کہ وہ ان کے اجساد مبارک کو، ان کے اجسام کو، مقدس جسموں کو کھائے۔ لہٰذا انبیاء، اولیاء، علماء، دین کے شہداء اور حفاظ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، بلکہ وہ قبر کے اندر بھی ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی محفوظ و مامون رہتے ہیں۔ آخری موضوع جی آج کے حوالے سے حشر کا معاملہ۔ بے شک زمین و آسماں اور جن و انس و ملک یعنی فرشتے سب ایک دن فنا ہونے والے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشگی اور بقا ہے۔ روز محشر میدان لگایا جائے گا، اعمال کا حساب ہوگا، نیک لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ہاں یہاں ایک چیز سمجھ لیں، قبر کی زندگی میں جو انعامات اور عذاب ہوتا ہے تو روح الگ محسوس کرتی ہے، جسم الگ محسوس کرتا ہے، لیکن محشر کے اندر، محشر کے بعد جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو روح اور جسم دوبارہ ملا دیے جائیں گے، اور روح اور جسم مل کر باقاعدہ طور پر مجسم صورت میں جنت کے اندر داخلہ یا جہنم کے اندر جو ہے وہ داخلہ حاصل کریں گے، اور پھر انعام و عذاب والا سارا معاملہ ہوگا۔ تو نیک لوگوں کو جنت میں اور گناہگاروں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ عموماً لوگ اس بارے میں حیران پریشان ہوتے ہیں کہ جی جب شہیدوں کے متعلق بات کی جاتی ہے کہ جس طرح شہیدوں کی ارواح آزاد ہوتی ہیں، وہ جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، اور وہ جہاں چاہتی ہیں وہ جنگوں میں حصہ لیتی ہیں، اور جنگوں میں اپنے مجاہدین مسلمان بھائیوں کی باقاعدہ مدد کرتی ہیں، تو وہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں جی یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو مطلب پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یہ حدیثوں کے مطابق بالکل پاسبل ہے۔ فرق کیا ہے کہ مرنے کی جو بعد کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی میں، وہ سارا معاملہ روح کے اوپر بیس کرتا ہے، ٹھیک ہے، آزادی کا معاملہ، جسم قبر کے اندر رہتا ہے، لیکن محشر کے میدان کے بعد جو بھی معاملہ ہوگا وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ایک ساتھ فزیکلی طور پر پیش آئے گا۔ حساب کا منکر کافر ہے، جو روز آخرت کا انکار کر دے کہ وہ مانتا ہی نہیں روز آخرت کو، تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ بروز قیامت ہم موازین، بیلنس، ترازو لگائیں گے، اس دن ہم رکھیں گے انصاف کا ترازو۔ فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کہ کوئی نفس، کوئی جان، کوئی انسان ذرہ برابر بھی اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ شیعہ کا ترجمہ ناچیز کرتا ہے ایٹم، کہ ایٹم کے برابر بھی نا، کہ کائنات کا سب سے چھوٹا پارٹیکل ایٹم یا اس سے بھی نیچے لے رہے ہیں الیکٹران، نیوٹران، پروٹون وغیرہ، کہ اتنے سائز کے برابر بھی کسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں فرمائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی، بیج کے برابر بھی، جو کچھ اس کے وجود میں ہوگا نا، وہ سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نکال کے لے آئیں گے، اور ہم حساب و کتاب کرنے کے لیے، کیلکولیٹ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ کیلکولیٹر کے اندر دیکھیں، ایکسل شیٹ کے اندر دیکھیں، سیکنڈز کے اندر چٹکی بجاتے ہوئے ایک فارمولا لگتا ہے اور لاکھوں کروڑوں کا حساب جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر انسان کا دماغ اس لائق اور قابل ہے کہ وہ اتنا معاملہ ایسے کر لیتا ہے سیکنڈوں کے اندر، تو آپ سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، اس کی پرفیکشن کیا ہوگی، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ فرمائے گا۔ قیامت کے روز ہر شخص کا نامہ اعمال دیا جائے گا، نیک لوگوں کا سیدھے ہاتھ میں اور گناہگاروں کا بائیں ہاتھ میں۔ کافر کا سینہ چیر کر اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی پشت سے نکال کر پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی کہ فرشتے اس کے سینے کے اندر ہاتھ ڈالیں گے اور اس کے دبر سے، بیک سائڈ سے، اینس سے مطلب اس کا نامہ اعمال نکال کر بیک سائڈ پر اس کو پیش کریں گے کہ پکڑ تیرا یہ نامہ اعمال ہے جو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ، اولیاء صالحین کے ساتھ جو بدماشی کرتا رہا، بدتمیزیاں، بے ادبیاں کرتا رہا اور اللہ پر ایمان نہیں لایا، تو یہ ابھی اس کا آغاز ہونے والا ہے اس کے بدلے کا۔ تو اس کی پشت سے نکال کر پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ روز محشر میں حوض یعنی حوض کوثر حق ہے، اس کی مسافت 1 ماہ ہے اور اس کی مٹی خوشبو دار ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں تھیں عقائد سے متعلق بنیادی جو ہم پر، جن پر ایمان لانا ہمارے اوپر لازم و واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں کما حقہ
اپنی ذات و صفات پر، رسالت پر اور ان تمام اشیاء پر جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، ہمیں ایمان لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔